बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नॉक एंड टॉक में खुश आमदीद। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तकरीरी तय पा गई है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े तौर पे बता दिया, साथ ही ये भी कह दिया कि पीर से इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो दूसरी जानिब इमरान खान का लॉन्ग मार्च अभी भी जारी है और साथ ही सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की अहम मुलाकात, जिसमें मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से हुई, जिसके बाद इमरान खान ने ये वाज़े किया कि आरिफ अलवी और आर्मी चीफ की मुलाकात साफ और शफाफ इलेक्शन के ऊपर हुई। उसके बाद नाजरीन सागदार की भी सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई और उसके बाद जो है ये फैसला सामने आया है कि आरिफ अलवी ने वाज़े तौर पे बता दिया कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से नए आर्मी चीफ की तकरीरी की समरी मेरे पास आएगी तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। अब पाकिस्तान की सियासत किस जानिब जा रही है? पीर से नए आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से जो है वो नाम सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान की सियासत किस जानिब जाएगी, किस जानिब जो है हुकूमत पाकिस्तान जाएगी, किस जानिब जो है इमरान खान का लॉन्ग मार्च जाएगा, इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रियाज़ भट्टी साहब। रियाज़ भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में वक्त देने के लिए। भट्टी साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े बता दिया है कि पीर से नए आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से जो है वो काम शुरू हो जाएगा, इत्तेफाक हो चुका है, सिर्फ नाम अनाउंस करना बाकी है। और दूसरी जानिब ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की असल वजह आर्मी चीफ की तकरीरी के मामले के अंदर जो है दखलंदाजी करना है। आप इस हवाले से बताइएगा, आपका तज़किया क्या कहता है? जी बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती का मौजू जो है वो मीडिया समेत दानिश्वरों और सियासी मुबस्सिरीन की ज़ुबान पर इस वक्त जारी है और पिछले कई दिनों से जो है बहस मुबाहिसा हो रहा है और इस पर जो है बात की जा रही है। ये मामला इतना अहमियत अख्तियार कर गया है कि बाकी सारे मामलात पस मंज़र में चले गए हैं और आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है वो सबसे मुक़द्दम है। तो अब इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया है कि पीर से जो है ये तैनाती का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपके इल्म में है कि जैसे GHQ से एक लिस्ट आती है सीनियर जनरल्स की, वज़ारत दिफा जो है उसकी एक समरी बनाकर PM हाउस को भेजती है। तो ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल के जनाब ये पीर से सिलसिला शुरू हो जाएगा और इस पर जो है पेशरफ्त होगी और अगले 2-3 दिन में जो है वो आर्मी नए सिपह सालार का नाम सामने आ जाएगा। तो उनका ये भी कहना था कि इमरान खान जो है वो इस मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जिस तरह आइन में ज़िक्र किया गया है आर्मी चीफ़ की तैनाती का, मामले को उस तरीके से ही हल होना चाहिए था। ये सियासी जलसों में और सियासी मामलात में और रहनुमाओं की जानिब से इस तरह के तबसरे कि फ़लाँ होना चाहिए और फ़लाँ नहीं होना चाहिए और दीगर मामलात जो है मतलब इस तैनाती पर गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो बहस मुबाहिसा शुरू कर दिया गया है। और ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना कि इमरान साहब मुतनाज़ा बना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क की किसी भी मुमलिकत की रियासत के दिफा के लिए फ़ौज और उसके सिपह सालार का किरदार जो है वो अहम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज जो है वो बहुत ही काबिल एहतराम हैं और इनमें बहुत बासलाहियत और काबिल और अहलियत के जनरल्स जो हैं वो मुल्क की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये हैरत की बात है कि सियासी क़यादत की जानिब से ये कहना कि फ़लाँ होना चाहिए और फ़लाँ नहीं होना चाहिए वाकई एक तशवीशनाक बात है। और मेरा ख़्याल ये है कि इसको तो बिल्कुल आइनी तरीके से ही हल होना चाहिए था। जो फोरम है उसी के ज़रिए, यानी प्राइम मिनिस्टर, वज़ारत दिफा, GHQ और प्रेसिडेंसी, ये हैं वो इदारे जो इस तैनाती के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। बाकी जलसों में और सियासी क़यादत की तरफ से इस तरह के गैर ज़रूरी तबसरे करके मुल्क की वक़ार को दाव पर लगाने वाली बात है। इससे पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो खुश होगा, पाकिस्तान के दुश्मन को हंसने का मौका मिलेगा, जग हंसाई होगी।
تو اس سے بہتر یہی تھا کہ اس معاملے کو متنازع نہیں بنا۔ جی بالکل، اس کے بعد جو اس وقت صورتحال ہے بھٹی صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی اسحاق ڈار سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے بعد آصف علی زرداری کو بھی جو ہے وہ آگاہ کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا یا پھر پاکستان کی سیاست کا؟ کیونکہ ایک جانب عمران خان کا لانگ مارچ جاری ہے اور دوسری جانب صدر عارف الوی کی جو ہے اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو بڑی صاحب، یہ ملاقاتیں نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے کے اوپر جو ہے کتنے اثر انداز ثابت ہوں گی، اس حوالے سے بتائیے گا ہمیں۔ جی یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے بات چیت اور مذاکرات، ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی تھیں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، اور پاک افواج کے ترجمان ادارے نے بھی یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم فریق نہیں ہیں اس میں، ہم نیوٹرل ہیں، اور لیکن ہم ان فریقین کو باہمی بٹھا کر بات چیت کرانے کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان کو افہام و تفہیم کے لیے ایک ٹیبل پر لا سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری تھا، اور یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ صدر عارف الوی کی موجودگی میں آرمی چیف نے پی ٹی آئی کی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ اگرچہ عمران خان صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے میری لاہور میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ صدر مملکت عارف الوی سے ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور شفاف انتخابات کے انعقاد پر معاملات پر گفتگو ہوئی ہے۔ بہرحال اتنا تو معلوم ہو گیا کہ صدر مملکت کی موجودگی میں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران صاحب نے اگرچہ تردید کی ہے، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اور ان کے اہم سینئر رہنما بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اور یہ مذاکرات بیک ڈور چلتے رہے ہیں۔ اس لانگ مارچ کے شروع ہونے کے بعد خاص طور پر یہ باتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں، اور اب یہ ثابت بھی ہوا ہے کہ وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر افہام و تفہیم سے یہ آرمی چیف کا معاملہ ہے، آئندہ الیکشن کا معاملہ ہے، یا میثاق اقتصادیات ہے، ان پر اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، افہام و تفہیم ہونی چاہیے۔ سیاسی سرگرمی اپنی جگہ ہے، لیکن پاکستان اور پاکستان کا استحکام سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے ہے۔ اگر سیاسی استحکام ہوگا اور معاشی استحکام ہوگا تو لوگوں کو ریلیف ملے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کو سہولتیں ملیں گی، ان کی زندگی جو مشکل بنی ہوئی ہے اس میں آسانی آئے گی۔ تو ایسا ہونا چاہیے۔ اس طرح میرا خیال یہ ہے کہ یہ مذاکرات یا بات چیت بہت پہلے شروع ہونی چاہیے تھی، اور اگر اب بھی جاری ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، اور کسی اچھے معاہدے کی صورت میں یا اچھی پیش رفت کی صورت میں یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، اس کے اوپر بھی ذرا سا اپنا تجزیہ دیجیے گا کہ ملاقاتیں جاری ہیں، صدر پاکستان کی بھی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن اس دوران ایک اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ صدر پاکستان کی ملاقات کے بعد جو ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیک ڈور تحریک انصاف کے کہیں نہ کہیں حکومت سے مذاکرات جاری ہیں؟ کیونکہ عارف الوی نے واضح یہ بات کہی ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے نئے آرمی چیف کی تقرری کی سمری جیسے ہی میرے پاس آئے گی تو میں اس کو روکوں گا نہیں، میں اس کو کنفرم کر کے یا پھر اس کو سائن کر کے میں اس کو گو ہیڈ دے دوں گا۔ تو بڑی صاحب، بیک ڈور مذاکرات کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ماضی سے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ معاملات طے پا گئے ہیں تحریک انصاف اور حکومت پاکستان کے درمیان؟ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ جیسے میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ بات چیت تو جاری ہے، لیکن وہ ابھی کسی مرحلے پر، کسی اہم پیش رفت کی طرف، کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ وہ مذاکرات ہوتے ہیں، وہ بات چیت ہوتی ہے، کسی نتیجے پر پہنچے بغیر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ جیسے کل آپ نے ایک دیکھا، بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ اتحادی حکومت کے اہم ترین وزیر، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہے وہ ایوان صدر میں آئے، اور انہوں نے صدر مملکت عارف الوی سے ملاقات کی، اور ذرائع کا تو یہ کہنا ہے کہ صدر مملکت سے ملاقات میں اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام پہنچایا،
اور سیاسی معاملات کو افہام و تفہیم سے آگے بڑھانے پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور ان سے مشاورت کی. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دوران ملاقات میں آرمی چیف کی تعیناتی پر بھی گفتگو ہوئی اور اس میں یہ طے پایا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو مزید متنازع نہیں بنایا جائے گا اور اس کو بڑے خوش اسلوبی سے ایک سمری جو ہے وہ بھجوائی جائے گی جسے صدر مملکت جو ہے وہ بغیر کسی تردد کے اس پر سائن کر دیں گے اور اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. یہ تو اس ایوان صدر سے جاری اعلامیے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ صدر مملکت جیسے ہی سمری وزیر اعظم ہاؤس سے موصول ہوگی تو اس پر فوری دستخط کر دیں گے, اس پر منظور کر دیں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے اور کہنے کا بات مطلب یہی ہے کہ یہ مذاکرات جاری ہیں اور یہ اسحاق ڈار کی یہ ملاقات جو ہے اس مذاکرات کی عکاس ہے کہ بیک ڈور چینلز معاملات چل رہے ہیں, کیونکہ ایوان صدر سے رخصتی کے فوراً بعد جو ہے اسحاق ڈار نے پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے حکومتی اتحادیوں کے اجلاس میں شرکت کی. وہاں پر انہوں نے حکومتی ارکان کے علاوہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور ان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی اور اس دوران ملاقات کے دوران انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے بھی ٹیلی فونک رابطے کیے اور دونوں رہنماؤں سے اس معاملے پر مشاورت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا یہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے, اس پر بات چیت بھی شروع ہو گئی ہے اور حکومتی اور اپوزیشن سطح پر جو ہے مشاورت بھی جاری ہے. تو جیسے خواجہ صاحب نے کہا ہے وزیر دفاع نے کہ اگلے 2-3 دن میں جو ہے یہ معاملہ شروع ہو جائے گا, اس تعیناتی کی کارروائی شروع ہو جائے گی اور 2-3 دن میں نام سامنے آ جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس معاملے کو حل کر لیا جائے, کیونکہ ابہام یا غیر یقینی کی صورتحال ملک کے لیے مناسب نہیں ہے اور اس سے بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کے ملکی سطح پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. بڑی صاحب مختصر طور پہ آخر میں اس پہ بھی رسپونڈ کر دیجیے گا کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا. یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب تلاش کرنے کے لیے تمام پاکستانی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. بڑی صاحب آپ کے مطابق کون ہوگا اور کیا واقعی حکومت پاکستان نے اور نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات کے بعد جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سینیورٹی کی بنیاد پہ ہوگی, کیا واقعی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے یا پھر ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی سرپرائز پاکستانیوں کو نظر آئے گا؟ بڑی صاحب مختصر طور پہ رسپونڈ کیجیے گا اس پہ. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سینیارٹی کی بنیاد پر ہی نمٹایا جائے گا. یہ تقرری جو ہے خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر ہوگی اور انہوں نے اس کا طریقہ کار بھی بتایا کہ جی ایچ کیو ناموں کی ایک سمری بھیجتا ہے وزارت دفاع کو اور وہ وزارت دفاع وزیر اعظم ہاؤس کو بھیجتی ہے وہی نام, اور وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے کہ وہ ان بھیجے گئے ناموں میں سے کسی ایک نام کو ٹک کر دیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ سینئر موسٹ جو جنرلز ہیں ان میں 5 نام زیر غور ہیں, یعنی متوقع طور پر جی ایچ کیو 5 نام کی لسٹ بھجوا سکتا ہے, جن میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر, لیفٹیننٹ جنرل ساحر مرزا, لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اور اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور دوسرے شامل ہیں. اور یہ اگر اسی سینیارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سینئر موسٹ جنرلز جو ہیں انہی میں سے ہی کسی کا انتخاب ہوگا. اور یہ بات اپنی جگہ طے ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب جب لندن میں تھے تو اس وقت میاں نواز شریف اور وزیر اعظم نے دونوں نے یہ کہا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر ہوگی اور موسٹ سینئر جنرل کو جو ہے آرمی چیف تعینات کیا جائے گا. تو اب اس وقت 5 نام زیر غور ہیں. البتہ اس میں یہ بات قطعی نہیں کہی گئی کہ ان سینئر موسٹ میں سے کون جو ہے وہ
اگلے نمبر پر ہوگا، میرٹ پر آئے گا، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور اگر وزیر اعظم انہیں نامزد نہیں کرتے تو وہ موجودہ آرمی چیف کے ریٹائرمنٹ یعنی 29 نومبر سے پہلے ہی اپنی سروس سے جو ہے وہ رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وزیر اعظم اس سے پہلے ان کو آرمی چیف نامزد کر دیتے ہیں تو پھر ان کی جو ہے وہ سروس جاری رہے گی اور اگلے 3 سال تک وہ آرمی چیف تعینات رہیں گے۔ تو بہرحال ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ان 5 ناموں میں سے موسٹ سینئر جو ہیں جن کی متوقع طور پر جو ہے تعیناتی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس شامل ہیں۔ بہرحال حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ معاملہ GHQ سے ہوتا ہوا وزارت دفاع جائے گا، اور وزارت دفاع سے پرائم منسٹر ہاؤس، اور وزیر اعظم کس نام پر ٹک کرتے ہیں یہ ان کی ثوابدید ہے، اور بظاہر یہ 5 ناموں کی فہرست جو ہے اس وقت زیر غور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ ہی وقت درکار رہ گیا ہے نئے آرمی چیف کا نام سامنے آنے میں۔ بڑی صاحب بہت شکریہ ہمیں آج وقت دینے کے لیے۔ تو ناظرین، تمام پاکستانیوں کو انتظار ہے اور نئے آرمی چیف کی تقرری ہونے کے بعد پاکستان کی سیاست کے اوپر کیسے اثر انداز ہوگا، کیسے معاملات آگے کی جانب جائیں گے، عمران خان کے لانگ مارچ کا مستقبل کیا ہوگا، یہ آنے والا وقت بھی بتائیے گا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، میں آپ کا میزبان سعادت حسین صافی، اللہ نے کے بعد۔